बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? दोनों मुल्क एक दूसरे से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? इस मुलाकात के पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे का मुस्तकबिल इस मुलाकात के बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान बगराम एयरबेस पर कब्जे के लिए अमेरिका को अपनी एयर बेसिस दे सकता है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को पाकिस्तानी हुकूमत की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। ये शहबाज शरीफ की पहली और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दूसरी मुलाकात होगी। इस मुलाकात को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर सवाल यह है कि इस मुलाकात का एजेंडा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, या जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जा रहे हैं, ये जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जहां पर पूरी दुनिया गजा जंग को डिस्कस कर रही है और उस जंग को खत्म करने के लिए दो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हमें दिखाई दे रही हैं। एक अरब वर्ल्ड की स्ट्रैटेजी है और दूसरी अमेरिका और इसराइल की स्ट्रैटेजी है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों मुल्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी खुशदिली की बात है, खुशी की बात है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जो चाहते हैं कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने के रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें नोबेल इनाम दिया जाए। अब इस मुलाकात की टाइमिंग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चंद दिन पहले जो कुछ दोहा में हुआ इसराइली हमले के नतीजे में, उसके बाद हमने देखा कि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा तश्कील पा गया। अब ये जो दिफाई मुआहिदा है, ये अमेरिका के लिए बराह रास्त एक थ्रेट है, एक अटैक है अमेरिकन डिफेंस इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले तमाम सऊदी अरब, गल्फ स्टेट्स, ये सारी की सारी अपने दिफा के लिए डिपेंड करती थी अमेरिका पर, और इस मकसद के लिए ये अरबों डॉलर अमेरिका को पे भी करते थे, अमेरिकन फौजों के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनसे असलहा खरीदते थे। और ये बहुत बड़ी एक वॉर इकोनॉमी थी गल्फ की, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था। मगर इसराइली हमले में जिस तरीके से अमेरिका ने डबल गेम की मिडल ईस्ट में, उसने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को अपनी दिफाई स्ट्रैटेजी तब्दील करने पर मजबूर कर दी और पाकिस्तान के साथ अब ये एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट को ये समझा जा रहा है कि आज के बाद जो अमेरिका बिजनेस जनरेट कर रहा था डिफेंस के नाम पर मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब से, कतर से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, अब वो बिजनेस डील अमेरिका के लिए खत्म हो गई है। एक मार्केट अमेरिका ने लूज कर दी है। मगर क्या अमेरिका पाकिस्तान को बर्दाश्त करेगा? क्या इस किस्म के सिक्योरिटी एग्रीमेंट को अमेरिका चलने देगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इंप्रेशन है कि पाकिस्तान ने जो शिकस्त भारत को दी, उस शिकस्त में चाइनीज टेक्नोलॉजी का, चाइनीज इंफॉर्मेशन का, चाइनीज वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। और पाकिस्तान ने बेसिकली विक्ट्री अकेले नहीं समेटी, ये चाइना ने एक विक्ट्री समेटी है। और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डील करता है तो इसका मतलब ये है कि वो चाइनीज के साथ डील कर रहा है। चाइनीज टेक्नोलॉजी इस खत्ते में आ रही है और ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
تو سب سے پہلی امپورٹنس تو وہ دفاعی معاہدہ ہے جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے۔ اب پاکستان اس معاہدے کے حوالے سے امریکہ کو کس طرح اعتماد میں لیتا ہے، امریکہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس معاہدے کی جو نیٹی گریٹی ہے وہ کیا ہوگی، امپلیکیشنز کیا ہوں گی، ایک بڑا سبجیکٹ ہوگا۔ دوسرا جو کامنالٹی ہے اس وقت پاکستان میں اور امریکہ میں، وہ افغانستان ہے۔ پاکستان کو ایشو ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، امریکن اسلحہ جو اب طالبان کے پاس ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس جا چکا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور پاکستان امریکہ جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ طالبان پاکستان میں سے اور ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں افغانستان پر حملہ کرنے کا پلان رکھتا ہے۔ اب یہاں پر امریکی صدر کی ایک انٹری ہے۔ امریکی صدر بھی بگرام ایئر بیس جو کہ افغانستان میں موجود ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں، اور واپس نہ دینے کی صورت میں وہ برے نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور دھمکیوں کا صاف مطلب ہے کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں۔ اب افغان طالبان کا ٹارگٹ بھی پاکستان کا ٹارگٹ بھی افغان طالبان ہے اور ٹرمپ کا ٹارگٹ بھی افغان طالبان ہے، تو دونوں ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اینٹی طالبان وار وہ ڈیزائن کی جا رہی ہے، اور اس میں لگ رہی ہے رائے کہ پاکستان امریکہ کی مدد کرے گا۔ مگر کیا بگرام ایئر بیس پر قبضہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے؟ کیا پاکستان ماضی کی طرح ایئر بیسز دے سکتا ہے امریکہ کو کہ وہ ان ایئر بیسز کو استعمال کرے افغانستان پر قبضے کے لیے اور ایئر بیس کے لیے، اور اس کا بلو بیک کیا آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ اب جو اس سے بھی ایک اگلی بات ہے، وہ اس دورے کو بھارت کے اندر کیسے دیکھا جائے گا، بھارت کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ بھارت کے ساتھ ٹرمپ کے بہت برے تعلقات چل رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹیرف لگا رہے ہیں، ٹرمپ ویزا پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، ٹرمپ چابہار میں جو پورٹ کو چلانے کے لیے استثنا دیا گیا تھا بھارت کو، وہ استثنا واپس لے رہے ہیں۔ تو ٹرمپ ہر وہ ایکشن لے رہے ہیں جو مودی کے خلاف جا رہا ہے، مودی کو انڈیا میں انپاپولر کر رہا ہے اور گلوبل تنہائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو مودی کے لیے بھی یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی ایک دھچکا ہوگا، ایک شاکنگ ہوگی، اور رزلٹ یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ایک طویل وقفے کے بعد کہ بھارتی وزیر اعظم وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ ملاقات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک نئی سپیس کریٹ ہو رہی ہے، مگر جہاں پر سپیس کریٹ ہو رہی ہے وہاں پر ہم انڈیا کا جو بیہیویئر ہے جنگ کو لے کے، ایک وہ ٹرمپ کی سالسی کو نہیں مانتے، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری ہے، آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چیف آف جوائنٹ سٹاف کو ایکسٹینشن دے دی ہے، جنرل انیل چوہان کو، اور یہ بھی ایک طرف جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، دوسری طرف ان کی ملٹری قیادت کو ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ تو پیغام تو بڑے واضح ہیں کہ جنگ آج نہیں تو کل دوبارہ ہو سکتی ہے، اور اس جنگ میں ٹرمپ کا کیا رول ہوگا؟ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ رکوائی ہی تجارت کا کہہ کر ہے، تو تجارت تو امریکہ اور بھارت کے درمیان ہو نہیں رہی، تو پھر ہوگا کیا؟ تو ایک تو بھارت، پھر جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف کی عاصم منیر صاحب کی، اس میں کچھ ٹریڈ ڈیلز کی بات کی گئی تھی، منرلز کی بات کی گئی تھی، ریسورسز کی بات کی تھی، کرپٹو کرنسی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، یہ وہ موضوعات تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک ڈیلیگیشن بھی آیا، وہ پاکستان کے اندر منرلز کو، مائنز کو ایکسپلور کرے گا، کوئی $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، ایک سیلیبریشن تھی۔ یہ بھی بڑا ایک اہم فیکٹر ہوگا کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اسپیشلی بلوچستان جیسا علاقہ، یہ خیبر پختونخوا اور فاٹا جہاں پہ منرلز ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ سی پیک بھی ہے۔ چین اس ملاقات کو کیسے دیکھے گا، یہ انٹرپریٹیشن بھی بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ دو فورسز کے درمیان اس وقت مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ جو یونی پولر ورلڈ تھا کہ ایک لیڈر امریکہ تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائی پولر بن گیا، یا ملٹی پولر کہہ لیجئے، کیونکہ چین بھی ہے، روس بھی ہے، یہ تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔
تو اس پورے سینیریو کے اندر اس ملاقات کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہے انٹرنیشنل کینوس اور ایک ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس. یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عمران خان از دی موسٹ پاپولر لیڈر, اور عمران خان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے ٹیلی فون کال آئے گی, عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, پاکستان میں ایک نیا الیکشن آ جائے گا. مگر ٹرمپ بھی آگے, نہ ٹیلی فون کال اس طرح کی ریسیو ہوئی, باتیں ملاقاتوں تک چلی گئیں, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے. ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز پبلکلی نہیں دکھائی دے رہی جس سے ہم یہ کہہ سکیں گے یار اب عمران خان کی جو رہائی ہے اس کا پربند ہو رہا ہے اور یہ سسٹم جا رہا ہے. ٹرمپ کی ملاقاتوں سے سسٹم طاقتور ہوا ہے, سسٹم کے اندر حوصلہ اور جان پیدا ہوئی ہے, اور یہ امپریشن مل رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں جا رہے, اب یہ یہی ہے, اور ایک نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہو گیا ہے. یہی شہباز شریف چلیں گے, یہی عاصم منیر چلیں گے, اور یہی اسی تنخواہ کے اوپر یہ سارا سسٹم چلے گا. یہ نظام امریکہ کو سوٹ کرتا ہے, یہ امریکن انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہے. ایک تھاٹ یہ ہے. تو ایک تو اس ملاقات سے جو تحریک انصاف کی پالیٹکس تھی اس کو ڈینٹ پڑ گیا ہے, اس کو ڈیمیج لگ گیا ہے بہت بڑا, اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے تھرو جو اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی کیمپین بلڈ کی تھی, بڑی مضبوط کیمپین تھی, وہ کیمپین آل ٹوگیدر ہمیں ایلیمینیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف کو دونوں کو یہ ملاقات لوکل پالیٹکس کے اندر بہت سوٹ کرتی ہے, کیونکہ تاثر وہی بات ہے کہ نئے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, ان سب کی چھٹی کی بات ہو رہی تھی, تو نہ نیا الیکشن نظر آ رہا ہے اور نہ ان کی چھٹی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مگر ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی ہے. وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ امریکہ وہ ہاتھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو جب امریکہ کسی کو قریب لاتا ہے تو وہ دور کرنے کا فارمولا بھی ساتھ رکھتا ہے, جب کسی کو اوپر چڑھاتا ہے نا تو نیچے سے سیڑھی بھی کھینچتا ہے. تو وہ ان کو استعمال کرے گا ٹیشو پیپر کی طرح, ان سے گن صاف کروائے گا اور اس کے بعد ان کو لپیٹ کے سائڈ پر کر دے گا. اور اس وقت امریکنز کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی عمران خان کی اب ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. امریکنز کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں ایک سٹرونگ آرمی ہو, امریکنز کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں ایک سٹرونگ گورنمنٹ ہو, ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو. امریکنز کو سوٹ کرتا ہے کہ ان پاپولر آرمی ہو, ان پاپولر گورنمنٹ ہو, اکنامک کرائسس ہو, گورننس کے ایشوز ہوں, اور ایک ڈمی پاکستان جس کو جیسے چاہیں وہ مروڑ لیں چابی والے کھلونے کی طرح, انہیں سوٹ کرتا ہے. تو اگر ملک سٹیبلٹی پکڑتا ہے, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھ آتی ہے, تو یہ امریکنز نہیں چاہتے. اب ایسے میں امریکنز کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس طاقت کو زندہ رکھیں, اس طاقت کو مزید طاقتور بنائیں. عمران خان صاحب کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے پٹھو ہیں یا وہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچیں گے. عمران خان کا تو جرم ہی یہ تھا کہ وہ روس چلے گئے اور انہوں نے امریکن پریشر کو سسٹین کر لیا, برداشت کر لیا, اور وہ ڈٹے رہے, وہ جھکے نہیں. تو لیکن اب امریکہ کو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے عاصم منیر کو ڈرانے کے لیے, شہباز شریف کو ڈرانے کے لیے, کہ جہاں پر یہ ذرا اڑی تھوڑی کریں, جہاں پر یہ ریڈ لائن کراس کریں, جہاں پر یہ لگے کہ یہ امریکی مفادات کے آگے رکاوٹ بن رہے ہیں, تو فوری طور پہ عمران خان صاحب کو سامنے لایا جائے. عمران خان صاحب کو ایک طاقت کے طور پر, ایک آلٹرنیٹو کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس کو سیف کیا جائے, پرزرو کیا جائے. تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں, عمران خان صاحب کے رول وہ زندہ رہتا ہے. تو یہ رول کوئی ان گڈ فیتھ آف پاکستان تو نہیں ہوگا, لیکن یہ امریکنز کی مجبوری ہوگی کہ ہر اس طاقت کو سپورٹ کریں جو پاکستان کی فوج کو ایک تگڑا ٹف کمپٹیشن دے سکے. فوج علیحدہ کر لیں, بیسیکلی عاصم منیر جو اسٹیبلشمنٹ اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, فوج تو بہت اچھی ہے, یہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں یہ ذرا ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پورے سینیریو کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. بہرحال شہباز شریف صاحب کے پورے دورے کا سب سے بڑا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ملاقات ہے,
اور پرسوں بھی کل بھی ان کی ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس میں ڈار صاحب کو بھی ٹرمپ کو ہاتھ میں لانے کا ان کو موقع مل گیا اور بڑے فلمی سٹائل میں 36 سیکنڈز کے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے. تو شہباز شریف صاحب نون لیگ کیش کرے گی اس کو ڈپلومیٹک وکٹری کے طور پر، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو شہباز شریف اور نون لیگ کے پرسپیکٹو سے، عاصم منیر کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے. واٹ ایور دی پرائم منسٹر از، واٹ ایور دی آرمی چیف از، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار پاکستان ایک لائم لائٹ میں ہے، پاکستان ایک سٹیج اس نے کیپچر کیا ہے، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات سے کیا نکلتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.